अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है शिकारगाह। तो चलें शुरू करते हैं। दोपहर का खाना हमने एक होटल में खाया और फिर हबीब अहमद की तलाश में गोली मार पहुँच गए। ब्रास गली एक तंग सी गली है जिसमें पीतल के सामान की दुकानें हैं। निस्फ दर्जन लोगों से पूछने के बाद बल आखिर हम हबीब अहमद का घर तलाश करने में कामयाब हो गए। उसका घर ब्रास गली से ज़रा हटकर था। तकरीबन 70-80 गज के प्लॉट पर बना हुआ वो एक छोटा सा मकान था। दरवाजे पर एक मैला सा पर्दा लटक रहा था। हमारी दस्तक के जवाब में एक 12-13 साला लड़की दरवाजे पर आई। उसके नकूश तीखे थे लेकिन चेहरे पर वीरानी पाई जाती थी। हबीब अहमद यहीं रहते? मैंने पूछा। जी, लड़की ने जवाब दिया, लेकिन वो घर पर नहीं हैं, काम पर गए हुए हैं। तुम्हारी अम्मी हैं घर पर? सबिया ने पूछा। लड़की के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। बोली, हमारी अम्मी नहीं हैं। क्या वो अलग रहती हैं? लड़की कदरे तामल करके बोली, उनका इंतकाल हो चुका है। क्या तुम हबीब अहमद की बेटी हो? मैंने पूछा। उसने इस्बात में सर हिलाया। जी। मैंने हैरानी से अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा। अगर वो हबीब अहमद की बेटी थी तो रजब अली के मुताबिक उसकी माँ नरगिस थी। तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुए कितना अरसा हुआ है? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने कहा। आप शाम को किसी वक्त आ जाएं, उस वक्त अब्बा घर में होते हैं। क्या घर में कोई और बड़ा नहीं है? जी, नानी है। मेरी सेक्रेटरी सबिया दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए बोली, मुझे उनके पास ले चलो, हमें एक ज़रूरी बात करना है। लड़की हिचकिचाते हुए उसे साथ लेकर अंदर चली गई। लम्हा भर के बाद सबिया बाहर आई और मुझे भी अंदर ले गई। कमरे का साइज़ बमुश्किल 12 × 10 फुट था और एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी, दूसरी तरफ पुराना सा सोफ़ा रखा था जिसके स्प्रिंग अपनी मौजूदगी का बखूबी पता दे रहे थे। चारपाई पर एक बूढ़ी औरत गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो पतले फ्रेम वाला चश्मा पहनने की कोशिश कर रही थी। कोशिश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि चश्मे की एक डंडी मौजूद नहीं थी, उसकी जगह पर डोरी बंधी हुई थी और बूढ़ी औरत किपकिपाते हाथों से उस डोरी को कान पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। चश्मा लगाने के बाद उसने एक हाथ माथे पर रखा और मेरी तरफ देखने लगी। वाज़े तौर पर चश्मे का नंबर उसकी नज़र के मुताबिक नहीं था। मैंने सलाम किया और एक उभरे हुए स्प्रिंग के ऊपर बैठ गया। बड़ी अम्मा? मैंने पूछा। हबीब अहमद आपका दामाद है? हाँ, दामाद भी है और भतीजा भी, बड़ी अम्मा ने जवाब दिया। आपकी नवासी ने अभी बताया है कि उसकी अम्मी फौत हो चुकी हैं, क्या ये सही है? हमारे लिए तो मर चुकी है। बड़ी अम्मा ने गहरा सांस लिया। आप लोग कहाँ से आए? हम नरगिस के बारे में बात करने आए। आपकी बेटी का नाम नरगिस ही था ना? बड़ी अम्मा फ़िक्रमंद नज़र आने लगी। क्या हुआ है मेरी नरगिस को? उसने घबरा कर पूछा। बड़ी अम्मा, दरअसल बात यह है कि नरगिस को हादसा पेश आ गया है। फरीदा औरत ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई, जल्दी से एक गिलास पानी ले आ। वही लड़की जिसने दरवाज़ा खोला था सिल्वर के गिलास में पानी ले आई। 2 बच्चे दरवाजे में खड़े होकर अंदर देखने लगे। एक 9-10 साल का लड़का था और दूसरी लड़की थी जो लड़के से 1 साल बड़ी लगती थी। दोनों खाली खाली नज़रों से हमारी तरफ देखने लगे। बड़ी अम्मा ने पानी पीने के बाद गिलास लड़की को दिया और तीनों को कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन मैंने देखा तीनों दरवाजे के बाहर दीवार के साथ लग कर खड़े हो गए। क्या कहा? नरगिस को हादसा पेश आ गया है? बड़ी अम्मा ने पूछा। मैं उलझन महसूस करने लगा। एक बूढ़ी और कमज़ोर औरत को जवान बेटी की मौत की खबर सुनाना आसान काम नहीं था। बाहर 3 बच्चे अपनी माँ के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। मैंने देखा कि बज़ाहिर वो बड़े सब्र के साथ हमारे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर ऐसा कर्ब पाया जाता था जिसमें कायनात की सारी बेबसी सिमट आई थी। लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। खबर तो बहरहाल सुनाना ही थी। अम्मा जी, आप पड़ोस से किसी औरत को बुलवा लें, मैंने कहा। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है,
جو خبر تم سنانا چاہتے ہو میں نے بہت پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ کیا نرگس مر گئی ہے؟ ہاں، میں نے ہولے سے کہا۔ آج صبح سویرے کسی نے اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں قتل کر دیا ہے۔ بڑی اماں نے چشمہ اتار کر تکیے پر رکھا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے زیر لب کوئی دعا پڑھنے لگی۔ ان کی جھریوں والی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دروازے سے باہر کھڑے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا۔ دونوں چھوٹے بچے ویران نظروں سے اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس ماں کی موت کی خبر سن رہے تھے جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ بڑی بہن نے، جو در حقیقت بڑی نہیں تھی، چھوٹی بہن اور بھائی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، لیکن تینوں کے منہ سے ایک سسکاری بھی نہیں نکلی۔ صبیحہ، میں نے کہا، تم بچوں کے پاس چلی جاؤ۔ بڑی اماں نے دعا ختم کرنے کے بعد چشمہ دوبارہ آنکھوں پر لگایا اور تکیے کے نیچے سے ایک ڈائری نکال کر میری طرف بڑھائی۔ اس میں میرے بھتیجے کا فون نمبر لکھا ہوا ہے، اسے فون کر کے کہہ دینا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے۔ میں نے حبیب احمد کا نمبر تلاش کر کے اپنی ڈائری میں لکھ لیا، پھر بڑی اماں کو ڈائری واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنا نام نرگس منہاس لکھوایا تھا، کیا اس نے دوسری شادی کر لی تھی؟ مجھے کچھ پتہ نہیں بیٹا، پتہ نہیں وہ باہر کیا کرتی تھی، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ حبیب نے اسے طلاق نہیں دی تھی، ہمارے خاندان میں کبھی کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ نرگس نے طلاق کے لیے پورے جتن کیے تھے، عدالت میں بھی گئی تھی، لیکن فیصلہ حبیب کے حق میں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ ماں، میں تیری بیٹی پر طلاق کا داغ نہیں لگاؤں گا۔ دونوں میں اختلاف کس بات پر تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب غریب گھر کی عورت دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑنے لگے تو وہ کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ میری بیٹی نے کاروں اور بنگلوں کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور یہی سب سے بڑا اختلاف تھا۔ تھوڑی دیر بعد محلے میں نرگس کی موت کی خبر پھیل گئی اور عورتیں تعزیت کرنے اور تفصیل جاننے کے لیے آنا شروع ہو گئیں۔ ہم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ دفتر پہنچ کر میں نے حبیب کو فون کیا اور اسے نرگس کی موت کی خبر سنائی، یہ بھی بتا دیا کہ یہ خبر اس کے گھر بھی پہنچ چکی ہے۔ اس نے بڑے سکون کے ساتھ خبر سنی اور میرے دفتر کا پتہ پوچھنے کے بعد فون بند کر دیا۔ مجھے بچوں کی حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، صبیحہ نے کہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح انہیں رونا آ جائے، لیکن تینوں بالکل چپ بیٹھے رہے، جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ رونا تو اس کی جوانی پر آتا ہے جس کی کمی محسوس ہو، میں نے کہا۔ نرگس تو انہیں بہت پہلے چھوڑ چکی تھی، بچوں کے لیے تو وہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی ماں اتنی سنگ دل بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سنگ دل نہیں تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خیالات اور حالات میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا ہوگا کہ وہ آسائشوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور غالباً یہ وہم اسے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ کیا کسی نے یہ وہم اس کے دل میں ڈال دیا ہوگا؟ اس کا خیال ہوگا کہ وہ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے بعد بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ میں اس توجیہ کو نہیں مانتی۔ آپ سعادت حسن کی طرح برے آدمی میں اچھائی اور اچھے آدمی میں برائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعادت حسن کون؟ وہی اپنے منٹو صاحب۔ میں نے منٹو کو زیادہ نہیں پڑھا، لیکن میرے خیال میں ایسی کوشش کرنا برا نہیں ہے۔ صرف برا ہی نہیں، انتہائی خطرناک بھی ہے، صبیحہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ایسی سوچ ہی خطرناک ہے، گویا اس سوچ کے ذریعے معاشرے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ برا آدمی دراصل برا نہیں اور اچھا آدمی دراصل اچھا نہیں ہے، یعنی سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ نہ اچھے کی رفاقت سے کوئی فائدہ اور نہ برے کی صحبت سے کوئی نقصان، نہ برا قابل مذمت اور نہ اچھا قابل تعریف ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس وقت ہمیں ولی محمد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نرگس کا قتل رکابت کی وجہ سے ہوا ہے، اور رکابت کی صورت میں سب سے پہلا نام حبیب احمد کا ہونا چاہیے۔ کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کی بیرہ روی برداشت نہیں کر سکتا۔ بات تو معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک بات ابھی وضاحت طلب ہے۔ نرگس کی ماں کا کہنا ہے کہ حبیب احمد نے نرگس کو طلاق نہیں دی تھی، لیکن نرگس نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنا نام نرگس منہاس لکھایا ہے۔
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے حبیب احمد نے نرگس کو طلاق دے دی ہو اور اس خیال سے اپنی ساس کو نہ بتایا ہو کہ اسے تکلیف ہوگی۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ نرگس نے دوسری شادی کر لی تھی اور منہاس اس کے دوسرے شوہر کا نام تھا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک تو ہمیں حبیب احمد سے ملنا چاہیے اور دوسرے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ منہاس کون ہے۔ حبیب احمد سے ملنے کے لیے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک 35-36 سالہ شخص ہمارے دفتر میں داخل ہوا۔ وہ پتلون اور بش کوٹ میں ملبوس تھا جن پر کہیں کہیں گریس اور تیل کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے سیاہ بال پراگندہ تھے، غالباً وہ بالوں میں کنگھی کرنے کا عادی نہیں تھا۔ میں اس کے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گیا کہ وہ حبیب احمد تھا۔ اس کا جسم مضبوط اور قدرے فربا تھا۔ میرا نام حبیب احمد ہے، کیا آپ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں؟ میں نے اسبات میں جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اسے واردات کی ساری تفصیل بتائی، پھر کہا، آپ کی ساس نے بتایا ہے کہ آپ نے نرگس کو طلاق نہیں دی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، وہ مرتے دم تک میری بیوی تھی۔ اس نے طلاق حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کیے تھے لیکن میں نے اس کی تمنا پوری نہیں ہونے دی۔ آپ کتنے سال سے الگ رہ رہے تھے؟ تقریباً 10 سال سے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو اسے باندھ کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لیتے، صبیہ نے کہا۔ حبیب کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بولا، بات یہ ہے جی کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں نے اخلاقی اور شرعی لحاظ سے غلط فیصلہ کیا ہو، لیکن میری نیت خراب نہیں تھی۔ میں آج تک یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ نرگس دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک روز اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائے گی۔ کچھ ضد کی بات بھی تھی۔ نرگس نے کہا تھا تم گھٹنے ٹیکتے ہوئے طلاق دینے آؤ گے، اور میں نے کہا تھا تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گی لیکن میں طلاق نہیں دوں گا، اور آپ نے آخر اپنی ضد پوری کر لی، صبیہ نے کہا۔ حبیب احمد اس کی بات کا پورا مطلب نہیں سمجھا۔ بولا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس کی موت سے خوشی ہوئی ہے، لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور پاتا ہے۔ طلاق نہ دینے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے نرگس کو طلاق دے دی تو وہ کچھ اور لوگوں کے گھر تباہ کرے گی، بلکہ اس نے 1-2 مرتبہ شادی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں اپنی ساس اور بچوں کو ساتھ لے کر شادی کے امیدوار کے گھر پہنچ گیا۔ بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے، آپ کہاں تک سنیں گے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ لاش حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ملے گی، میں نے کہا، لیکن پہلے آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے آپ سے پہلے لاش کی شناخت کروائیں گے۔ آپ کی بیوی رہتی کہاں تھی؟ صبیہ نے پوچھا۔ اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ جس ہوٹل کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس کے قریب ہی ایک مکان میں رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 10 سال کی علیحدگی کے باوجود حبیب احمد اپنی بیوی کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس کے پاس مکان موجود تھا تو اسے ہوٹل میں رہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ اور پھر اس نے رجسٹر میں غلط پتہ کیوں لکھوایا؟ یہ سب چنگیزی کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ وہ بہت بڑا جعل ساز ہے۔ کیا آپ چنگیزی کو جانتے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بات غالباً بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ جان پہچان تو نہیں ہے، اس نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ البتہ نام سنا ہے۔ اس کے ہوٹل میں اچھے لوگ نہیں آتے، بڑی شعبدے بازیاں ہوتی ہیں اس ہوٹل کے اندر۔ کس قسم کی شعبدے بازیاں؟ چند روز وہاں رہ کر دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ اچانک جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی، میں چلتا ہوں۔ کیا آپ منہاس نامی کسی شخص کو جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا اشارہ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، میں کسی منہاس کو نہیں جانتا۔ اچھا، خدا حافظ۔ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، مجھے کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، اس شخص کی پوزیشن صاف نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کی پوری نگرانی کرتا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں جاتی تھی، کن لوگوں سے ملتی تھی اور کیا کچھ کرتی تھی۔
کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے نرگس کو قتل کیا ہوگا؟ کوئی بعید نہیں، میں نے کہا۔ اگر اسے قتل ہی کرنا تھا تو اتنا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کام تو اسے ابتدا ہی میں کر دینا چاہیے تھا۔ ہاں، وہ ایسا ہی کرتا، بشرط یہ کہ اسے امید نہ ہوتی۔ بقول اس کے اسے یہ امید تھی کہ نرگس ایک روز واپس آ جائے گی، لیکن جب اس کی امید ختم ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے روز ولی محمد کی ضمانت منظور نہیں ہوئی اور پولیس نے اس کا 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں ولی محمد سے ملنے پولیس اسٹیشن گیا، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ڈیوٹی پر موجود ایک ASI نے مجھے بتایا کہ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ میں پولیس کی پوچھ گچھ کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ یقیناً اس سادہ لو شخص سے ایسی باتیں قبول کروائی جا رہی تھیں جو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ پولیس نے خانہ پوری کے لیے چنگیزی کے علاوہ ہوٹل کے چند ملازمین کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ حبیب احمد کا بیان بھی لیا گیا، لیکن یہ سب محض رسمی کارروائی تھی۔ وہ ولی محمد کے اس بیان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ مقتولہ کے کمرے میں کوئی اور شخص یا اشخاص موجود تھے۔ انہوں نے کیس اس طرح کا تیار کیا تھا کہ ولی محمد پوری طرح ان کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر چھوڑیں گے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد ولی محمد کو جیل بھیج دیا گیا۔ منہاس نامی شخص کا کچھ پتہ نہ چلا، نہ ہی پولیس اس پوائنٹ پر غور کرنے کے لیے تیار تھی۔ ان کے خیال میں منہاس نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ نرگس نے محض اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ منہاس لگا لیا تھا۔ حبیب احمد کے متعلق بھی زیادہ چھان بین نہیں کی گئی تھی، حالانکہ میرے خیال میں اس کی پوزیشن سب سے زیادہ مشکوک تھی۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم مجرمانہ حملے کی نیت سے مقتولہ کے کمرے میں گھس گیا تھا اور مزاحمت کرنے پر اسے قتل کر دیا۔ میڈیکل رپورٹ میں اور پولیس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کے لباس کے بالائی حصے پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر پڑا ملا تھا، باقی کپڑے بالکل ٹھیک حالت میں تھے۔ ان پر نہ تو خون کے دھبے تھے اور نہ ہی وہ کہیں سے پھٹے ہوئے تھے۔ مقتولہ کی لاش بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ خون کے دھبے بستر کی چادر اور تکیے پر بھی پائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کمرے کی کسی چیز پر خون کے دھبے نہیں ملے۔ پہلی بات تو اس سے یہ ثابت ہوتی تھی کہ مقتولہ کے ساتھ جو کوئی بھی کمرے میں موجود تھا وہ اس کی مرضی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور دونوں کے مراسم خاصے گہرے تھے، کیونکہ پولیس رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ دروازہ توڑا گیا تھا یا زبردستی کھولا گیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دروازہ اتفاقاً کھلا رہ گیا تھا تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی، کیونکہ ہوٹل کے کمروں میں ایسے تالے لگے ہوئے تھے جو دروازہ بند کرتی مکفل ہو جاتے تھے اور باہر سے بغیر چابی کے نہیں کھولے جا سکتے تھے۔ یا تو دروازہ چابی سے کھولا گیا تھا یا پھر مقتولہ نے خود کھولا تھا۔ اگر چابی سے کھولا گیا تھا تو کھولنے والا کوئی ہوٹل کا آدمی تھا۔ ویسے دروازوں پر بولٹ بھی لگے ہوئے تھے اور دروازوں کے تالوں میں سیفٹی لاک سسٹم بھی موجود تھا۔ اگر اندر سے سیفٹی لاک لگا دیا جائے تو باہر سے چابی کے ساتھ بھی تالا نہیں کھولا جا سکتا۔ عام طور پر لوگ سونے سے قبل سیفٹی لاک اور بولٹ دونوں لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک معقول بات تھی۔ اگر پہلے ذہن میں آ جاتی تو میں ضرور ولی محمد کی ضمانت کرانے میں کامیاب ہو جاتا۔ بہرحال میں نے اگلی پیشی پر ان نکات کو زیر بحث لانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں اس دوران جیل میں ولی محمد سے بھی ملا۔ وہ خاصا مایوس اور شکستہ خاطر نظر آتا تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد اس نے جو کچھ کہا وہ مجھے دنگ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بھائی جان، آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، نرگس کو میں نے قتل کیا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ ولی محمد، میں نے حیرت اور غصے سے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ تم شاید اپنے حواس میں نہیں ہو، میں نے کہا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے سادگی سے کہا، میں واقعی اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی صحت مند اور نوجوان آدمی رات کی تنہائی میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل اور دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل مشینی انداز میں بول رہا تھا، جیسے کوئی رٹا ہوا سبق سنا رہا ہو۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین عورت، نہیں شاید میں بھول رہا ہوں، یاد آیا، میں رات کے 3 بجے چوری کی نیت سے ہوٹل کے پاس گھوم رہا تھا
کہ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی سے ایک نہایت حسین عورت کو دیکھا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ مجھ پر جنون نہیں، میرا دل بے قابو ہو گیا۔ میں کمرے میں گھس گیا اور اس عورت کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ وہ عورت لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ سبق تمہیں کس نے یاد کرایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور ہولے سے بولا، تھانے دار صاحب نے۔ احمق، تم بے گناہ ہو۔ تھانے دار تو تمہیں پھانسنا چاہتا ہے۔ یہ کہانی کسی اور کو مت سنانا۔ بھائی جان، ایک آدمی تو غلط ہو سکتا ہے لیکن 4 آدمی غلط نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے پورے 4 آدمیوں نے اس عورت کو قتل کرتے دیکھا تھا اور انہوں نے خود میرے سامنے بیٹھ کر مجھے یہ بات بتائی ہے۔ وہ 4 شریف آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت میرے دل اور دماغ پر شیطان کا قبضہ تھا، اور جب انسان کے دل اور دماغ پر شیطان کا قبضہ ہو تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہوش و حواس تو تم اب کھو بیٹھے ہو۔ میں نے غصے سے کہا، کیا تم پھانسی کے تختے پر چڑھنا چاہتے ہو؟ یہ گناہ اسی طرح دھل سکتا ہے جی۔ مولوی صاحب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جو پھانسی قبول کر لیتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ پولیس نے اس سیدھے سادے شخص کی برین واشنگ کر ڈالی تھی اور وہ ناکردہ گناہ کا کفارہ ادا کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھو ولی محمد، جن لوگوں نے تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہارے خلاف گواہی دی ہے وہ ہرگز شریف لوگ نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے رشوت لے کر جھوٹ بولا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو چند روپوں کی خاطر جھوٹی گواہی دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ قتل ایسا واقعہ نہیں ہے جسے انسان بھول جائے، لیکن وہ سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ بولا، بس جی، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اب میری فکر نہ کریں، میں نے کافی زندگی گزار لی ہے، آپ بس اتنی مہربانی کریں کہ میری جو تنخواہ آپ کے ذمے ہے وہ میری ماں کو منی آرڈر کر دیں، اور دوسری بات یہ کہ کوارٹر میں دوا ضرور چھڑک دیں، ایسا نہ ہو کہ کسی بے گناہ کو ترنتولے کاٹ لیں۔ ملاقات کا مختصر وقت ختم ہو گیا اور ہماری بات چیت ادھوری رہ گئی۔ ولی محمد اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھا۔ اگر اصل قاتل کا کوئی سراغ مل جاتا تو اس کے بچنے کی کوئی صورت نکل سکتی تھی، لیکن اصل قاتل کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر سے سوئی۔ میں ایک بار پھر حبیب احمد سے ملا اور نہایت ہوشیاری سے اسے کریدنے کی کوشش کی، لیکن یا تو وہ واقعی بے گناہ تھا یا انتہائی ہوشیار۔ اس کی مدد سے میں نے ان لوگوں کی ایک فہرست بھی تیار کر لی جن سے نرگس کے مراسم رہے تھے۔ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حبیب احمد نے کہا۔ قاتل کا سراغ ہوٹل ہی سے ملے گا، بشرط یہ کہ آپ کا آدمی واقعی بے گناہ ہو۔ ولی محمد کسی کو قتل نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ اس کی بے گناہی کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ بیگ صاحب، اگرچہ نرگس مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن میں پھر بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ بہرحال وہ میری بیوی تھی۔ میں اس کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنے کی سب سے زیادہ خواہش رکھتا ہوں۔ اگر آپ میری تھوڑی سی مالی مدد کریں تو میں قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ مثلاً تم کیا کوشش کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ قاتل کا سراغ ہوٹل سے مل سکتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر جو چھان بین کی ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ہوٹل کا مینیجر خوبصورت لڑکیوں کی آڑ میں سیدھے سادے لوگوں کو پھانستا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مسافر کی حیثیت سے 10-15 روز اس ہوٹل میں رہوں اور وہاں کی سرگرمیوں پر نظر رکھوں، لیکن میں غریب آدمی ہوں اور 4 دن بھی ہوٹل کے کمرے کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ قاتل ابھی تک ہوٹل میں ہی موجود ہے؟ قاتل کا کھوج لگانے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہوٹل میں کس قسم کا غیر قانونی دھندا کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ نرگس کا قتل کسی غیر قانونی دھندے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگرچہ حبیب احمد کی بات نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا، تاہم میں ہوٹل کے کمرے کا 15 دن کا کرایہ ادا کرنے پر تیار ہو گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ حبیب احمد نہ صرف ذہین آدمی تھا بلکہ اچھا اداکار بھی تھا۔ اس نے وڈیروں جیسا لباس تیار کروایا اور ایک سوٹ کیس اور بیگ کے ساتھ ہوٹل پہنچ گیا، لیکن وہ سیدھا ہوٹل نہیں گیا بلکہ پہلے میری کار میں ایئرپورٹ گیا، جہاں سے اس نے ٹیکسی پکڑی اور ہوٹل پہنچ کر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔
یہ کمال اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو 10 سال سے اپنی بیوی کا تعاقب کر رہا ہو۔ چند روز بعد مقدمے کی سماعت تھی۔ میں عدالت کے برآمدے میں ولی محمد سے ملا اور اسے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات سن کر ہوں ہاں کرتا رہا۔ سماعت شروع ہوئی تو وکیل استغاثہ نے کہا کہ ملزم اقبالی بیان دینا چاہتا ہے۔ عدالت کی اجازت سے ولی محمد کو ملزموں کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس نے وہی بیان دیا جس کا وہ ہمارے سامنے اظہار کر چکا تھا، لیکن جب میں نے ولی محمد سے سوالات شروع کیے تو ایک دم پانسا پلٹ گیا۔ ولی محمد، میں نے کہا، پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم رات کے 3 بجے ہوٹل کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ جناب، میں کاروں پر اشتہار لگانے گیا تھا، ولی محمد نے جواب دیا۔ میں نے اپنی فائل سے ایک اشتہار نکال کر ولی محمد کو دکھایا اور کہا، کیا تم اس اشتہار کی بات کر رہے ہو؟ پھر اس بات میں جواب پا کر بولا، ذرا وضاحت سے بتاؤ کہ یہ اشتہار تمہیں کس نے دیے تھے اور کتنا معاوضہ طے ہوا تھا؟ جناب، یہ اشتہار مجھے شیخ صاحب نے دیے تھے، ان کا ورک شاپ ہوٹل کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آس پاس ہوٹلوں اور بلڈنگوں کے سامنے جو کاریں کھڑی ہوتی ہیں ان کی شیشوں پر یہ اشتہار لگا دیا کرو۔ اس کام کے انہوں نے مجھے 10 روپے دہاڑی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے یہ اشتہار جج کے ملاحظے کے لیے پیش کیا، پھر ولی محمد سے پوچھا، تم کتنے بجے اشتہار لگانے کے لیے گئے تھے؟ جناب، میں صبح کے 3 بجے گھر سے نکلا تھا۔ اتنی صبح کیوں؟ جناب، اس رات میرے کوارٹر میں 3 ترنتولے گھس گئے تھے۔ میں ان کے ڈر سے آپ کی بیٹھک میں سونے چلا گیا۔ وہاں مجھے ترنتولوں کا خیال آتا رہا اور نیند نہیں آئی، اس لیے میں 3 بجے اشتہار لگانے چلا گیا۔ یہ ترنتولے کیا چیز ہیں؟ جج نے پوچھا۔ میں نے ترنتولوں کا بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد کہا، جناب عالی، ولی محمد چونکہ بہت ہی سادہ لو انسان ہے، اس لیے یہ مکڑیوں کو ترنتولے سمجھ بیٹھا۔ پھر میں نے ولی محمد سے مخاطب ہو کر کہا، ولی محمد، تم نے عدالت کے سامنے جو اقبالی بیان دیا ہے وہ تمہیں کس نے یاد کرایا ہے؟ میں نے خود ہی یاد کیا تھا جی۔ تھانے دار صاحب نے مجھے کاغذ پر بیان لکھ کر دیا تھا اور جلد از جلد یاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ شروع میں مجھے کچھ بھولتا تھا، لیکن پھر پکا یاد ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے اعتراض اٹھایا، لیکن جج نے اس کا اعتراض مسترد کر دیا۔ میں نے ولی محمد سے 10 درازی کے معنی پوچھے تو وہ نہیں بتا سکا۔ ولی محمد، میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب تمہارے پاس ایک مولوی صاحب کو بھی لائے تھے، انہوں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ مولوی صاحب نے کہا تھا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جو اسی دنیا میں پھانسی قبول کر لیتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ جناب، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ عقل دی ہے۔ اگر میں نے اس عورت کو قتل کیا ہے تو مجھے بے شک پھانسی کی سزا دے دیں، یہ سزا دوزخ کی آگ میں پڑنے سے بہتر ہے۔ جج ولی محمد کی سادگی سے متاثر ہوا اور اسے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے پولیس کو حکم دیا کہ جس مولوی کا ملزم نے ذکر کیا ہے اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ادھر 9ویں یا 10ویں روز حبیب احمد نے مجھے فون کیا اور رات کے 11 بجے ہوٹل کے کمرے میں ملنے کے لیے کہا۔ یہ بھی کہا کہ مینیجر کو میرے آنے کا پتہ نہ چلے۔ میں تقریباً 11:30 بجے ہوٹل پہنچ گیا۔ میں نے اپنی کار ہوٹل سے کچھ دور ہی کھڑی کر دی اور بغلی دروازے سے ہوتا ہوا حبیب احمد کے کمرے میں پہنچ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے بتایا کہ ہوٹل میں کئی غیر قانونی کام ہوتے ہیں، یہاں جوا بھی کھیلا جاتا ہے اور منشیات کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ اس نے مزید کہا، اس کے علاوہ چنگیزی نے چند خوبصورت لڑکیاں ملازم رکھی ہوئی ہیں جو کاروں میں لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو پھانس کر یہاں لے آتی ہیں۔ جب کمرے میں رنگ رلیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اچانک چنگیزی کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور گاہک کو بلیک میل کر کے موٹی رقم نکلوا لیتا ہے۔ حیرت ہے، آج تک کسی نے اس بات کی رپورٹ نہیں کی۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چنگیزی کو علاقے کی پولیس کی سرپرستی حاصل ہے، وہ ہر ماہ باقاعدگی سے انہیں رقم دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بلیک میل ہوتے ہیں وہ اپنی بدنامی کے ڈر سے رپورٹ نہیں لکھواتے۔ اس کے علاوہ ہوٹل میں ٹھہرنے والوں کو عورتیں بھی سپلائی کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ابتدائی بات چیت ہوٹل کے بیرے کرتے ہیں۔ پہلے یہ بیرے اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں، اگر گاہک آمادہ نظر آئے تو کھل کر سودا کیا جاتا ہے، تاہم ہوٹل میں قیام کرنے والوں کو بلیک میل نہیں کیا جاتا۔ تم تو وڈیرے بنے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کسی بیرے نے بات کی کوشش کی؟ 2 بیرے کوشش کر چکے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔
میں ان کی نظروں میں ایک ایسا سادہ لو وڈیرا ہوں جو شہر کی تتلیوں کو ناگنے سمجھتا ہے۔ ایک بہرا ذرا زیادہ کھل کر سامنے آ گیا، کہنے لگا، سائیں، ایسی لاجواب چیز پیش کروں گا کہ ساری زندگی زبان چاٹتے رہو گے۔ میں نے جواب دیا، نہ بابا، ہم کو ساری زندگی مٹی چاٹنا منظور ہے، مگر یہ زبان چاٹنے والا کام اچھا نہیں ہے۔ ہم 2 برس پہلے اس شہر میں چوٹ کھا چکا ہے، اب تک زخم چاٹ رہا ہے۔ 2-4 دن کے اندر ہمارا ٹریکٹر بک ہو جائے گا تو ہم اس شہر سے نکل جائے گا۔ خوب خوب، میں نے کہا، تم تو واقعی وڈیروں کی طرح بات کرتے ہو۔ میں کچھ عرصے شکارپور میں ایک وڈیرے کے ٹریکٹروں کی دیکھ بھال کر چکا ہوں، اس نے کہا۔ پھر وہ اصل موضوع کی طرف آ کر بولا، آج اس ہوٹل میں کچھ گڑبڑ کی توقع ہے، میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ اوہ، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں یہاں تھوڑا سا بہرا بنا ہوا ہوں۔ ہوٹل میں سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں اونچا سنتا ہوں، اس لیے یہ لوگ میری موجودگی میں باتیں کرنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ میں نے دل میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم بہرے ہی نہیں، گھنے بھی بنے ہوئے ہو۔ میں اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا، شاید وہ مجھے بھی بیوقوف بنا رہا تھا۔ تم کس گڑبڑ کی بات کر رہے تھے؟ میں نے اسے یاد دلایا۔ چند روز سے ہوٹل میں شہلا نامی ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ بولا، نہایت حسین اور پرکشش لڑکی ہے، عام طور پر ساڑی میں ملبوس نظر آتی ہے، اسے دیکھ کر تو بوڑھے بھی بہک جاتے ہیں۔ وہ کل ایک بوڑھے کے ساتھ کار میں یہاں آئی تھی، اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور میں کمرے کی بتی بند کیے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ شیلا نے اس بوڑھے کو اپنے کمرے میں چلنے کی دعوت دی اور بہت اصرار بھی کیا، لیکن بوڑھا کوئی شریف اور خاندانی آدمی تھا۔ اس نے معذرت چاہی اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی چنگیزی، جو حال بند برآمدے ہی میں کھڑا تھا، شیلا کے قریب پہنچ گیا اور بوڑھے کے واپس جانے کا سبب پوچھا۔ شیلا نے منہ بنا کر کہا، بیچارہ کوئی نمازی آدمی تھا۔ چنگیزی نے کہا، تمہیں ابھی تک آدمی پہچاننے کا سلیقہ بھی نہیں آیا۔ اس پر شیلا نے کہا، فکر نہیں کرو، کل کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ آج بھی کسی کو پھانس کر لائے گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر بولا، میرا خیال ہے کہ وہ آنے ہی والی ہوگی، ہمیں اب بتی بند کر دینا چاہیے۔ اس نے بتی بند کر دی اور ہم کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگے۔ چند ساعتوں کے بعد ایک اوپل کار ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ انجن اور بتیاں بند ہونے کے بعد پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا اور ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک میسر خرام حسینہ باہر نکل کر پیڑ کے سائے میں چلی گئی۔ میں اس کے چہرے کی خوبصورتی کا جائزہ تو نہیں لے سکا، لیکن اس کے بدن کی لچک مٹک انتہائی فتنہ انگیز نکلی۔ کار کے دوسرے دروازے سے ایک بھاری بھرکم شخص باہر نکلا۔ اس کی توند باہر نکلی ہوئی تھی اور پتلون قمیض میں اس کا بے تحاشا پھیلا ہوا جسم انتہائی مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اس کا سر نصف سے زیادہ گنجا تھا اور عمر 50-55 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس نے لڑکی کے قریب پہنچ کر کچھ بات کی، پھر دونوں دائنی طرف چل پڑے۔ یہ شہلا ہے، حبیب احمد نے سرگوشی کی۔ یہ دونوں کونے والے کمرے میں جا رہے ہیں، اسی کمرے میں جس میں میری بیوی قتل ہوئی تھی۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بیگ صاحب، میں نے اتنے روز یہاں جھک نہیں ماری، یہ کمرہ اسی کام کے لیے مخصوص ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچنا چاہیے۔ پہلے آپ چلیں، پھر میں آتا ہوں۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ میں بے آواز چلتا ہوا باہر پہنچ گیا۔ چند لمحوں کے بعد میں کونے والے کمرے کی کھڑکی کے پاس موتیے کے پودے کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ کھڑکی بند تھی، تاہم شیشے میں سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں حور اور لنگور والا معاملہ تھا۔ شیلا کہہ رہی تھی کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس ہوٹل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مرد نے کہا۔ گلشن اقبال میں میرا ایک ذاتی اپارٹمنٹ ہے جو آج کل خالی پڑا ہوا ہے، تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ بات چیت یہیں تک پہنچی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک گھنی مونچھوں والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے تو میں اسے پہچان نہیں سکا، لیکن ذرا غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ چنگیزی تھا۔ اس کی مونچھیں نکلی تھی۔ اچھا، تو تم یہاں گل چھڑے اڑا رہی ہو، اس نے غصے سے کہا اور جیب سے پستول نکال لیا۔ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا، بغیرت ذلیل۔ پستول دیکھ کر موٹے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کانپتا ہوا بستر سے اٹھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بھائی صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ کی بیوی کو یہاں چھوڑنے آیا تھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، فیملی والا آدمی ہوں، میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ خاموش، چنگیزی نے پستول کا رخ مرد کی کھوپڑی کی طرف کر دیا۔ اب تمہارے بچے ساری زندگی انتظار کریں گے۔
تم جیسے لوگوں نے اس معاشرے میں گند پھیلا رکھا ہے، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عورت ہر تیسرے چوتھے مہینے میری پوری تنخواہ لے کر غائب ہو جاتی ہے اور تم جیسے مفت خوروں پر خرچ کر ڈالتی ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں تمہارا نقصان پورا کر دیتا ہوں۔ مرد جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے بولا، کتنے پیسے دوں؟ 200، 400، 500؟ پلیز مجھے مارو نہیں، یہ میرے پاس اس وقت 1200 روپے ہیں، سب کے سب رکھ لو۔ اس نے نوٹ نکال کر بستر پر پھینک دیے۔ پلیز جمال، شیلا نے کہا، اسے کچھ نہیں کہو، سارا قصور میرا ہے۔ چنگیزی آنکھیں نکال کر شیلا کی طرف بڑھا، بائیں ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر مرد کو موقع مل گیا، وہ بسرعت دروازے سے باہر نکلا۔ واضح طور پر چنگیزی نے دانستہ اسے نکلنے کا موقع دیا تھا۔ آپ اس بوڑھے کو روکیں، میرے کان میں حبیب احمد کی آواز آئی، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھا برآمدے سے نکل کر ہانپتا ہوا اپنی کار کی طرف جا رہا تھا۔ جناب 1 منٹ، میں نے جلدی سے بوڑھے کو جا لیا۔ وہ بری طرح بوکھلا کر رک گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر پولیس افسروں والی سختی طاری کر لی۔ اپنا شناختی کارڈ یا لائسنس دکھائیں۔ اس نے کپاتے ہاتھوں سے کارڈ نکال کر مجھے دکھایا۔ اس کا نام افضل حسین تھا اور وہ نارتھ ناظم آباد کا رہنے والا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بندر روڈ پر اس کی چشموں کی دکان ہے۔ میں نے اس کا شناختی کارڈ جیب میں ڈال لیا اور کہا، افضل صاحب میرے ساتھ آئیں، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ وہ کچھ تذبذب کرتا ہوا میرے ساتھ چل پڑا۔ کمرے میں صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ حبیب احمد ایک ہاتھ میں چنگیزی کا پستول اور دوسرے ہاتھ میں 6 انچ لمبے پھل والا خنجر پکڑے کھڑا تھا اور چنگیزی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کھوکھلی دھمکی نہیں دے رہا تھا۔ چنگیزی اور شیلا ایک کونے میں سمٹے کھڑے تھے۔ شیلا کی آنکھیں خوف کے باعث باہر نکلی جا رہی تھیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ چنگیزی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، حبیب احمد کہہ رہا تھا۔ تم میری بیوی نرگس کے قاتل ہو۔ تم نے پتہ نہیں کتنی شریف عورتوں کو دھندا کرنا سکھا دیا ہے اور پتہ نہیں کتنے شریف لوگوں کو بلیک میل کیا ہے۔ یہ دیکھیں جناب، وہ افضل حسین سے مخاطب ہو کر بولا، یہ شخص بلیک میلر اور دلال ہے، اور اس عورت کو دیکھیں، یہ فاحشہ ہے۔ آپ جیسے شریف لوگوں کو پھانس کر یہاں لاتی ہے اور یہ شخص انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ یہ دونوں میری بیوی کے قاتل ہیں۔ اے عورت، میں پہلے تیرے ٹکڑے کروں گا۔ اس نے نعرہ لگا کر خنجر بلند کیا۔ خدا کے لیے اپنا ہاتھ روک لو، شیلا چلائی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری بیوی کو کس نے قتل کیا تھا۔ جلدی بتاؤ، نہیں تو میں اس خنجر سے تمہارا پیٹ چاک کر دوں گا۔ وہ ایک گاہک تھا، شیلا نے کہا۔ حبیب احمد نے خنجر کی نوک چنگیزی کے پیٹ سے لگا دی، بولا، نرگس کا قاتل یہ شخص ہے، اسی نے اسے مذموم دھندے پر لگایا تھا۔ بولتے کیوں نہیں، ذلیل سور؟ ٹھہرو ٹھہرو، چنگیزی بالکل دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ بولتا ہوں، شیلا ٹھیک کہہ رہی ہے، نرگس کو ایک گاہک نے قتل کیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بوڑھا لگتا تھا لیکن اس کے اندر سانڈ جیسی طاقت تھی۔ اس نے مکے مار مار کر نرگس کو بستر پر ڈھیر کر دیا تھا۔ اگر میں بر وقت باتھ روم میں نہ چھپ جاتا تو وہ مجھے بھی جان سے مار ڈالتا۔ لیکن ولی محمد کو کس نے بے ہوش کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ دراصل غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ لڑکا جب کمرے میں داخل ہوا تو میں سمجھا کہ وہی گاہک واپس آ گیا ہے۔ اتفاق سے باتھ روم میں پائپ کا ایک 2 فٹ لمبا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ پائپ اٹھا لیا اور دروازہ کھول کر جلدی سے ولی محمد کے سر پر دے مارا۔ وہ چوٹ کھاتی بے ہوش ہو کر گر پڑا، تبھی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم نے پولیس کو اصل حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ حبیب احمد نے پوچھا۔ اصل حقیقت بتاتا تو خود میرا بھی بھانڈا پھوٹ جاتا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ اب تم سچ بول رہے ہو؟ میرے پاس قاتل کی گاڑی کا نمبر موجود ہے۔ نرگس نے اسے عرفان کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ پولیس کے لیے کار کے نمبر سے اس کا کھوج لگانا مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ چونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ پولیس دوبارہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، اس کی متعلقہ ایس پی کو فون کر کے بلا لیا۔ پولیس بیانات سننے کے بعد چنگیزی اور شیلا کو گرفتار کر کے لے گئی۔ چنگیزی نے اس قاتل کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر قاتل کو گرفتار کر لیا۔ اس کا نام عرفان خان تھا اور وہ بلڈنگ کانٹریکٹر تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ جب اسے پتہ چلا کہ نرگس اسے بلیک میل کرنے کے لیے وہاں لائی ہے تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے محض سرزنش کے طور پر اسے چند تھپڑ مارے اور گھونسے مارے تھے۔ قتل کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔
جب میں نے ولی محمد کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تو اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور اس بات پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے بولا، بھائی جان آپ یقین نہیں کریں گے، آج میں بال بچا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا۔ مجھے اس شخص کی بے خبری بلکہ بے نیازی پر رشک آ گیا۔ وہ کیسے؟ ایک ترنتولہ ابھی بھی میرے کوارٹر میں موجود ہے، اس نے کہا۔ ولی محمد، میں نے کہا، تم یقین نہیں کرو گے کہ تم بہت خوش قسمت ہو۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ کیونکہ تم پھانسی کے پھندے سے زیادہ ترنتولے سے ڈرتے ہو، اور پاکستانی ترنتولے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں جی؟ کیا پاکستانی ترنتولے مسلمان ہوتے ہیں؟ چپ ہی کر جاؤ ولی محمد، اگر میں نے اس سوال کا جواب دے دیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ ترنتولے صرف ترنتولے ہی ہوتے ہیں۔ اور یوں یہ دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔